मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, हर चीज की अपनी फील्ड होती है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि खजूरों के जो नर मादा फूल हैं उनको आपस में ना मिलाया करो। सही है, मुस्लिम की हदीस है। सहाबा ने नहीं मिलाया और पैदावार में कमी हो गई। क्या हो गई? पैदावार में कमी, खजूर कम पैदा हुई। घूर मिलाते हैं ना। वो साहबी आए नबी के पास शिकायत लेके, या रसूल अल्लाह, आपने हमें हुक्म दिया था, मुझे हुक्म दिया था कि मैं ये भूर ना मिलाऊं आपस में, लेकिन रिजल्ट इसका ये निकला कि इस दफा खजूर की पैदावार में कमी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम अअलमु बिउमूरी दुनियाकुम मिन्नी, तुम लोग दुनिया के मामलात मुझसे ज्यादा जानते हो। समझ में आ रही है बात? आज मजहबी स्कॉलर्स भी हर जगह टांग अड़ा रहे हैं। कोरोना के बारे में मौलवी साहब बताएंगे आपको, और तिब्बे नबवी के नाम पे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मौलवी साहब बताएंगे आपको। ओ भाई, वो डॉक्टर की फील्ड है यार। और जो डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर तरीके से मजहब पढ़ा ही नहीं है, वो फतवे दे रहे होंगे आपको ये हलाल है ये हराम है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं है। सऊदी अरब में सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आदमी ने पढ़ी मेडिकल साइंस हो और वो मजहबी चैनल खोल के बैठा हो। सऊदी अरब में पॉसिबल नहीं हो, बंद कर देंगे जेल में कि तेरा जो काम है भाई तू वो कर। या कोई मुफ्ती साहब हो और वो मेडिकल साइंस की बातें, लोगों को दवाओं की बातें बता रहे हो, उस मुफ्ती को सऊदी अरब बंद कर देगा। सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें मुल्क, अपने मुल्क से मोहब्बत है, तभी हम ये बातें दुख के बयान करते। जिसने मजहब नहीं पढ़ा, चंद किताबें पढ़ ली हैं, पढ़ा कुछ और है, चैनल किसी और चीज का चला रहा है। आपको याद होगा एक ज़ियाउल-हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो थे, शहीद इस सेंस में कि जहाज तबाह हुआ ना, हादसाती मौत तो जो भी होती है शहादत की होती है। तो उनके बाद जो था क्या हुआ कि वो एक सदर साहब आए, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी। हम लोग ने कहा कि यार ये तो सारी जिंदगी इनकी सियासत में गुजरी है, ये कुरान की तफसीर कैसे लिख रहे हैं? तो जिस चीज में जिंदगी गुजरी है वो लिख, उसके अलावा कुछ कोई और काम कर रहा है वो। खैर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुम अअलमु बिउमूरी दुनियाकुम मिन्नी, तुम लोग दुनिया मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। तो मैंने तो एक मशवरा दिया था, मेरी एक राय थी। दुनिया के मामले में मेरी राय सही भी हो सकती है और गलत भी। फरमाया, फइदा अमरतुकुम बिअमरी दीनिकुम फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि जब मैं तुम्हें दीन के मामले में कोई बात हुक्म दूं तो अल्लाह का की से डरो, और जब दुनिया के मामले में हुक्म दूं तो तुम दुनिया मुझसे ज्यादा जानते हो। किस कदर वाज़े और दो और दो चार की तरह हदीस है। भाई, मजहब का टॉपिक अखलाकियात सिखाना है, इंसान को इंसान बनाना है। मजहब अगर पैसा कमाने की भी तरगीब दे रहा है, वो इसलिए ताकि आप लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं, क्योंकि अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है कि इंसान मखलूक के सामने हाथ फैलाए। ये गैर अखलाकी हरकत है। अल्लाह चाहते हैं कि तुम अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह ही के बन के रहो, अपने जैसों के सामने हाथ ना फैलाओ। तो ये इसका ताल्लुक चूंकि अखलाकियात से है, इसलिए मजहब आपको पैसा कमाने की तरगीब दे रहा है, लेकिन लालची बनने से रोक रहा है, क्योंकि पैसा आने के साथ लालच आना ये गैर अखलाकी हरकत है। इसलिए मजहब साथ साथ ये भी कह रहा है, पैसा कमाओ, पैसे की हवस पैदा बोलो मत करो। पैसा अगर अल्लाह ने दिया है गुरबा और मसाकीन पे खर्च करो, छिन जाए तो बहुत ज्यादा टेंशन ना लिया करो। ये सोचा करो कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, सफर में अगर बैठने को सीट मिल जाए, बिजनेस क्लास में हो जाए बहुत अच्छा, वरना पायदान पे पांव रख के भी आदमी सफर कर लेता है, तो टेंशन लेने का नहीं है। इन चीजों का ताल्लुक किससे है? अखलाकियात से। लिहाजा मजहब अखलाकियात के बारे में गाइडेंस मजहबी के पास है, उसके अलावा है नहीं। अब जब यूरोप ने और जापान ने और अमेरिका ने और इन लोगों ने जब अपनी सोसाइटी से मजहब निकाला, तो साइंसी तरक्की तो हो गई, वो तो वैसे ही होनी थी, मजहब ना भी निकालते।
ترقی تو ویسے ہی ہونی تھی ان کی, وہ تو دنیا جا رہی ہے نا, ارتقا ہے نا ترقی کا, لیکن اخلاقیات میں کیا ہو گئے؟ زیرو. تو دو طرح کی انتہائیں ہیں. ایک انتہا وہ دنیا میں چل رہی ہے نا, جس نے مادی ترقی کو بیس بنا کر مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا, وہ بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک انتہا وہ ہے جو مذہبی انتہا پسندی, انہوں نے مذہبی انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچے کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن سے محروم کر دیا, ان کو تعلیم میں بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے. اب آپ مجھے بتاؤ, میں ایک حدیث سناتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے بھیک مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے؟ وہ ایک برتن اٹھا کے لے آئے. نبی نے اس برتن کو نیلام کیا, کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. آپ نے فرمایا 2 میں کون خریدے گا؟ اس سے زیادہ میں کون؟ ایک نے 2 درہم لگائے, نیلام کر کے 2 درہم میں بیچ دیا اس کو. 2 درہم آ گئے صحابی کے پاس, فرمایا یہ لو جاؤ کلاڑی خرید کے لاؤ. یہ پوری حدیث سنیے گا غور سے. وہ کلاڑی خرید کے لائے, آپ نے دستے وہ جو ہے نا دستہ اس کلاڑی میں ڈالا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو. انہوں نے لکڑیاں کاٹی, فرمایا اس کو بیچو. بیچتے رہے, کچھ دنوں کے بعد آئے تو برتن بھی خرید لیا اور کچھ پیسے بچا بھی لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کا ایک امتی پیغمبر کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے. یعنی کہ ہاتھ بھی کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں؟ سید الانبیاء کے سامنے. عام مسلمان بھی نہیں, غیر مسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس کے سامنے؟ سید الانبیاء کے سامنے ہاتھ پھیلانا نبی کو پسند نہیں آیا. اب آپ مجھے بات بتاؤ, ہمارا کنٹری ایز اے کنٹری اور ایز اے اسلامک کنٹری جب IMF سے قرضہ مانگتا ہے جو کہ مسلم نہیں ہے, تو ہمارے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ایک شخص نہیں مانگ رہا, قوم مانگ رہی ہے, اور قوم بھی وہ جو اسلام کے نام پہ الگ ہوئی ہے, اور مانگ بھی کسی تہجد گزار پرہیزگار مسلمان سے نہیں یا سعودی عرب سے نہیں, غیر مسلموں سے مانگ رہی ہے. تو کیا وہ نبی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے؟ ہمارے نبی نے ان صحابی کو ترقی کے راستے پہ لگایا کہ نہیں لگایا کہ بھائی فی الحال یہ ترقی پاسبل ہے کہ کلاڑی خرید کے لکڑیاں کاٹو. یہ تو ایک اشارہ ہے نا. پیغمبر کو 23 سال دیے گئے تو 23 سال میں آپ نے مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے ہیں, کیونکہ 23 سال میں کام قیامت تک کا دیا گیا ہے آپ کو. تو ظاہر ہے اس میں 23 سال میں چند اصول سمجھائے ہیں جس سے آگے مجتہدین علماء کرام وہ بڑے بڑے لاز اور اصول جو ہے نا امت کو بتائیں گے. تو اصول یہی ہے کہ جب ایک شخص کا بھیک مانگنا ہمارے نبی کو پسند نہیں آیا تو ایک اسلامی مملکت کا غیر مسلموں کے سامنے ہر وقت کشکول لے کے کھڑے ہونا یہ کیسے پسند آئے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج موجود ہوتے تو وہ بھی چاہتے کہ پاکستان کیا کرے؟ ترقی کرے, تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بھیکاری نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, اور اخلاق کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. ہونا جتنا چاہیے اتنے تانے ملتے نہیں ہیں. جس طرح سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں نا, کبھی ادھر سے مانگ رہے ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں, اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں پہ بھی شرم آنی چاہیے کہ یار وہ جاپانی کوئی تانا دے دے وہیں سے آ رہے ہو, وہی والے ملک سے آ رہے ہو. تو ہم نے اپنے ملک کو بھکاری پن سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچانا ہے. تو جب قوم ترقی کرے گی تبھی تو ملک ترقی کرے گا نا. تو ایک انتہا وہ ہے مادہ پرستی, جس میں اخلاقیات صرف تھینک یو رہ گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں. اخلاقیات ہیں بس تھینک یو ہائے ہوئے بٹ ختم. کوئی ریلیشن نہیں ہے, نہ ماں کا, نہ باپ کا, نہ بھائیوں کا, نہ بہنوں کا, نہ چچا کا, نہ خالہ کا. نکاح کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں اس سوسائٹی میں. کتنا اچھا ملک ہے یہاں پہ, لیکن سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے یار جاپانی بہت اچھے اخلاق, بہت آرگنائزڈ قوم ہے, ایسی خاندانی. جس قوم کے واش روم ایسے ہوں تو کچن کیسا ہوگا خود سوچ لو یار. وہ خود کیسی قوم ہوگی. اتنا تمیز والے واش روم میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے. یورپ میں بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی تمیز والے نہیں ہوتے. اور وہاں بھی جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ تو پبلک ٹوائلٹ اتنے چمک رہے ہیں. تو اتنی آرگنائز قوم, مگر خودکشی
بہت زیادہ ہوگی. سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے بھائی اسٹریس میں ہے, ڈپریشن میں ہے, اسٹریس ہے, تنہائی کھاتی ہے. ماں باپ بعض دفعہ مر جاتے ہیں اور جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, لاش بدبو آ رہی ہوتی جس سے گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مذہب سے بغاوت. تو ہمارے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کا طبقہ, مذہبی طبقہ, جو غلط سینس میں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, کیونکہ آج کل میرے الفاظ کو لوگ بہت پکڑ رہے ہیں. میں نے کہا اسلام اصل سیکولرزم سے, اس کو پکڑ کے لوگ بیٹھ گئے سیکولرزم. میں بھائی سیکولرزم پہ تو 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. میں نے اس سینس میں سیکولر نہیں کہا, میں نے صرف ان سینس میں کہا کہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, ورنہ میرے تو صبح شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتاؤ, ایک انتہا تو وہ ہے بھائی کہ آپ کو ترقی سے روکا جا رہا ہے, آپ کو ایجوکیشن سے روکا جا رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور ایک انتہا وہ ہے جس کی طرف کفر جا چکا ہے کہ مذہب کو اپنی سوسائٹی سے, اللہ کو اپنی سوسائٹی سے بالکل نکال بھاگ. تو اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے, آپ یہاں ترقی کرنے کی پوری کوشش کریں, جو کہ کر رہے ہوں گے. یہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے, میرا خیال ہے یہاں بیکار آدمی کا گزارا ہو نہیں سکتا. یہاں تو اچھے سے سست سے سست آدمی بھی آ کے ایکٹیو ہوگا تو کام چلے گا, ورنہ یہاں پڑا نہیں رہ سکتا. کہاں سے اپنا پیٹ بھرے گا؟ وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اس میں تو آپ یہاں آ کے آپ کے اندر ایکوریسی پیدا ہو گئی ہے. میں جب پاکستان میں بیان کرتا ہوں تو سستی پہ الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے مجھے. میں نے کہا پہلے سستی تو دور کرو ان کی, اس کے بعد پھر آگے مذہب سکھائیں گے نا. یہاں کام آسان ہے, آدھا کام یہاں پہلے سے ہوا ہے. لوگ چست ہیں, کما رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں, گھر میں بھیج بھی رہے ہیں. آدھا کام رہ گیا ہے بھائی, مذہب سے بغاوت مت کرنا, ورنہ بہت برا انجام ہوگا. اس قوم کو آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں, کچھ ہمارے پاس ہے, وہ کس کو لینا ہے؟ وہ آپ لوگے تو آپ ہم سے اچھے مسلمان بن جاؤ گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مجھے یہاں کی رپورٹیں پتہ چل رہی ہیں, یہ جیپنیز کلمہ پڑھیں تو شاید ہم سے, شاید کیا یقینی طور پہ ہم سے اچھے ہوں گے. تو اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام میں, پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ یہاں آ کے نا کچھ لوگ بالکل ان جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں جب جاپانی بالکل مذہب سے آزاد ہو کے اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو ہمیں تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت, ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی کیا, ہمیں سر پہ ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت. ٹوپی مذہب میں لازم نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب بہت ایکسٹریم لیول پہ جا رہے ہیں, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ ہمیں کیوں مذہب کو ہم کیوں فالو کریں. تو بھائی آپ کا پہلے ایمان اپنا مضبوط کرو. اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کا ایک مقصد ہے, اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو مرضی کرتے پھرو. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف چلو گے دنیا میں بھی انتقام لے گا, آخرت میں بھی. اب آپ دیکھو نا دنیا میں ان قوموں سے کتنا بڑا انتقام ہے کہ اپنی ہی موت مرتے چلے جا رہے ہیں, ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یورپ کے بارے میں پیش گوئی ہیں 2050 میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہوگا. کیوں ہوگا اسلام سب سے بڑا؟ کیا گورے سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ وہ بھی ہو رہے ہیں, لیکن بڑی وجہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, ہوں گے ہی مسلمان زیادہ. میں اٹلی میں گیا, میں نے بنگلہ دیشی بہت دیکھے وہاں. ابھی یہاں ایک ہمارے پٹھان دوست ملے, 18 بہن بھائی. اچھا مجھے پہلے واقعہ سنا رہے ہیں کہ یہاں جاپانیوں کی اولاد نہیں ہوتی, ایک بچہ, بڑی مشکل 2 بچہ. میں نے کہا آپ کتنے کہہ رہے ہیں؟ 18 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا جاپانی نہیں چھوڑے گا بھائی تجھے, جاپانی تجھے نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا یار یہ وہ کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. تو اچھا میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں اسپیڈ مسلمانوں کی اور بڑھ جاتی ہے. میرے بیانات اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں کہ تھوڑا اور اسپیڈ بڑھاؤ. تو کتنے ہی ملک ہیں جو اب, ہاں اٹلی کی بات کر رہا تھا, وہاں بنگلہ دیشی مسلمان ہیں, اسپیڈ ان کی آپ کو پتا ہے بڑھ رہی ہے. تو میں نے وہاں جا کے پیش گوئی کی, میں نے کہا بھائی 30-40 سال کے بعد نا یہ اٹلی نہیں اٹلنگا دیش ہوگا, یہ اٹلنگا دیش. تو تنہائیاں کھا رہی ہیں, محبتیں ختم ہو رہی ہیں. تو آپ نے اس بات کا یہاں استحضار رکھنا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور اسلام کسی کا ذاتی مذہب نہیں ہے, یہ ہمارا قومی مذہب نہیں ہے. دیکھو جیپنیز کا ایک کلچر ہے, یہ ان کا کلچر ہے, بہت اچھا کلچر ہے. آپ ان کو بولو آپ کا یہ بہت اچھا کلچر ہے کہ آپ ہر ایک سے تمیز سے بات کرتے ہو, اس زبان میں گالی نہیں ہے. وہ کوئی بتا رہا تھا کہ کسی جاپانی سے پھٹا ہوا کسی پاکستانی کا, اس نے کوئی ماں بہن کی گالیاں دی ہوں گی جیپنیز زبان میں,
تو کہہ رہا ہے یار پڈا میرا ہو رہا ہے, میری سسٹر کا کیا قصور ہے جو تم اس کو گالی دے. اس کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارے, اس کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے یار میری سسٹر نے کیا بگاڑا ہے تمہارا. تو یہ بھی سوچنے لگا ہوگا یار اس کی سسٹر کو کیوں گالیاں دے رہا ہوں. کہہ رہا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے لائف کو انجوائے کر رہی ہے. تو گالیاں نہیں ہیں, زبان میں تمیز ہے, احترام ہے, قانون کی پابندی ہے, سب اچھی چیزیں. تو آپ بھی ان کو ایک اچھی چیز دے دو. وہ کیا ہے بھائی, یہ اسلام. وہ ہمارا نہیں ہے, وہ کس کا مذہب ہے, وہ میرا نہیں.